we're all set to introduce you to the next speaker who is going to talk on ICT based education system, and it's Sir Madini. Thank you so much for joining us, Sheikh Saab. The screen is all over to you. It's a pleasure to have you here. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Respected viewers, brothers and sisters, elders in the audience, I welcome all of you with the Islamic greeting. Today's the topic of my talk is the impact of adopting ICT-based educational strategies on the Islamic school system. यानी आज का मेरा उन्वान है कि आईसीटी बेस्ड एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज अपनाना इंशाअल्लाह वक्त की अहम जरूरत है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आईसीटी का माना आपके सामने रख दूं इंशाअल्लाह। द मीनिंग ऑफ आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड communication technology in education is the mode of education that use information and communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information. यानी कि ICT based जब हम information और इसी तरीके से communication, तो मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि information की जहां तक बात है तो आज हमारे इस्लामिक स्कूल्स के अंदर आईटी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयरनेस पाया जाता है। और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना हो या स्कूल के अंदर जो सारे जितने भी फाइनेंस को मेंटेन किया जाता है और इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे सीसीटी कैमरे की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के एतबार से तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहां तक इस्तेमाल है तो इसके अंदर तो अवेयरनेस पाया जाता है। लेकिन कोरोना के मौके पर यह देखा गया कि बहुत सारे स्कूल्स अपने बच्चों तक रीच नहीं कर पाए, बहुत सारे स्कूल्स फेल हो चुके या बहुत सारे पेरेंट्स है वो अपने बच्चों तक, उनके बच्चों तक स्कूल की तालीम पहुंच नहीं पाई। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नजर आया। तो इस वजह से आईसीटी सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, बल्कि अब वक्त आ गया है कि हम कम्युनिकेशन को भी पावरफुल करें, यानी बात अपनी बच्चों तक पहुंचे कम से कम। यानी कि स्कूल का जो असर है, उसके जो अखलाकियात है, तरबियत है, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर स्कूल को आया तो ही टीचर पावरफुल है। बहुत सारे टीचर्स ट्रेन नहीं है, बहुत सारा मैनेजमेंट ट्रेन नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स ट्रेन नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि कम्युनिकेशन पावर को मजबूत किया जाए। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को लिया है तवज्जो दिलाने के लिए। 4 की प्रिंसिपल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी इन एजुकेशन, यानी जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो ऐसे वक्त पर 4 बुनियादी नुक्ते हमारे जहन में होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यूज आईसीटी टू अचीव एजुकेशन एंड डेवलपमेंट गोल्स। कि जब आप एजुकेशन और डेवलपमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आईसीटी को सही तौर पर यूटिलाइजेशन में लाना जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों और टीचर्स में गैप पैदा हो जाएगा तो सही तालीम नहीं मिल सकती। जब सही तालीम नहीं मिलेगी तो फ्यूचर में जो बच्चे निकलेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा
اس کا ڈیولپمنٹ بھی بہت ویک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کمیونیکیشن اس گیپ کو انشاءاللہ with the help of اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ یوز آئی سی ٹی ٹو انہینس اسٹوڈنٹ نالج اینڈ اسکلس. اور بچوں کو خود بخود یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے آج کل زوم استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے آن لائن بچوں سے قرآن میں سن رہا تھا تو اچانک جو ہے زوم کا جب سیشن ختم ہوتا ہے تو بچے خود بخود جوائن ہو رہے ہیں. یعنی بچوں کو الحمدللہ عادت پڑ چکی ہے. تو اس عادت کو اور مزید آگے بڑھانا چاہیے. اس کے جو فائدہ مند اس کے رجحانات ہے, جو فائدہ مند چیزیں ہیں, اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ویسے جب ہم آئی ٹی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا ایک بہت بڑا سمندر ہمارے سامنے کھل جاتا ہے. تو یہاں پر چیلنجز بھی ہے کہ بچے کہیں غلط ویب سائٹ پر نہ چلے جائیں, بچے کہیں غلط یوٹیوب کے چینلز پر نہ چلے جائیں. تو اس وجہ سے ایک بہت پاورفل مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ بچہ گھر سے جاتا ہے اسکول تک, تو اس درمیان میں بہت سارے گندے چیزیں بھی ہوتی ہے, گندگی بھی ہوتی ہے, کچرا بھی ہوتا ہے, نالیاں بھی ہوتی ہے, پھر بھی ماں باپ کیسے مانیٹرنگ کر کے لے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں حقیقت میں کرتے ہیں, ورچوئل لیول پر بھی ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ. لیکن چیلنجز کو دیکھ کر ہم اس سے دوری تو اختیار نہیں کر سکتے. اس میں کا جو فائدہ مند حصہ ہے اس کو برابر استعمال کرنا چاہیے. ابھی میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں جو مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں وہ برابر تعلیم پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا پاورفل مانیٹری سسٹم مانیٹر رکھے گئے ہیں کہ اتنا مانیٹر کرتے ہیں ہم کو, اور اتنے پاورفل طریقے سے ہمارا آبزرویشن ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم کلاس میں ہیں, یعنی حاضری کا سسٹم. اور سعودی عرب میں آئی سی ٹی بیس سسٹم کو بہت پاورفل طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو بہت سارے اسلامک اسکول سعودی عرب کے جو سکسسفل فارمولا ہے, سعودی عرب کے جو سکسسفل اسٹوریز ہے, ان سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس راستے میں جیسے گوگل ایک پاورفل ہمارے سامنے ٹول آتا ہے, ویسے ایک پاورفل ٹول ڈیولپ کیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے. تو انہوں نے وہ کیسے کیا ہے, اس طریقے سے ہندوستان تو خیر آئی ٹی کا ہب ہے, تو ہم بہت سارے سولوشن آسانی سے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. اور آلریڈی کئی اسکول کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے اسکول کامیاب نہیں ہو سکے, یا تو ان کے پاس بجٹ کی کمی تھی, یا تو پہلے سے پریپیئرڈ نہیں تھے, یا تو کوآپریشن نہیں ملا, یا وہ گاؤں میں یا شہر میں جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آن لائن پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں تھا. تو وہ اسکول جو آلریڈی ویل اویئر ہے, بہت سارے اسلامک اسکول بھی ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ ہم لوگ کامیابی سے اس کے اندر آگے بڑھ چکے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انکلوڈ آل شارٹ اینڈ لانگر ٹرم کاسٹ ان بجٹ پلاننگ. تو ظاہر بات ہے آپ کو پہلے سے ہی بجٹ پلاننگ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس میں خرچہ آپ کو ایک نئے قسم کا خرچہ سامنے آتا ہے. تو آپ کو پھر مینج کرنا پڑے گا کہ بچے جب آتے ہیں تو اس وقت پر جو کرنٹ کا بل استعمال ہوتا ہے یا انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے, تو ان سب کو اچھے طریقے سے مینج کرتے ہوئے آپ کو آن لائن جو آئی سی ٹی کے خرچے ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ماں باپ سے میٹنگ بھی کرنا پڑے گا. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ جس کو آپ کہتے ہیں مشورے سے حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ فوکس آن ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹریننگ اینڈ آن گوئنگ سپورٹ. یعنی ٹیچرز پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت زیادہ ٹیچرز کو یہاں پر جو ہے مینجمنٹ کی طرف سے اور پھر پیرنٹس کی طرف سے کافی کوئریز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جب اسکول میں ہوتے ہیں تو ٹیچر اور بچے صرف ایک کتاب لیتے ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جب بچے سامنے ہوتے ہیں تو پڑھانا آسان ہوتا ہے. لیکن جب بچے نظر نہیں آتے یا دور ہوتے ہیں یا اس ٹائم پر بچے کیا پڑھ رہے ہیں پھر پیرنٹ بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو ایسے وقت پر پریشر بہت بڑھ جاتا ہے. تو ایسے وقت پر ٹیچرز کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جتنی تکلیف آپ کو بڑھے گی اتنا زیادہ ثواب بھی تو ملے گا. تو ان کی کنٹینیوسلی انٹلیکچوئل لیول پر اور اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی, پروگرامنگ کرنی پڑے گی. ٹیچرز کو ہر دن کوشش کرے کہ جیسے بڑے بڑے مالز کھلنے سے پہلے 5 منٹ ان کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے. کہ جب میں انڈیا مارٹ کمپنی میں جب میں جاب کرتا تھا تو وہاں پر ایک رول یہ تھا کہ جب بھی آپ
जॉब करना शुरू करें, लेकिन सबसे पहले ये है कि पूरे लोग 5 मिनट पहले आ जाएं, और वो 5 मिनट के दौरान पूरे दिन भर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो बताए जाते थे, फिर उसके बाद उसको दोहराया जाता था। मेंटली फिट क्या था, क्योंकि मार्केटिंग करने के दौरान लोगों की बातें सुनना पड़ता है, लोगों की बातें बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आदमी अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो रोजाना स्कूल शुरू होने से पहले 5 मिनट उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और बहरहाल मैं अब आता हूँ शरई एतबार से, इस्लामी नुक्ते नजर से इसकी तरफ आने की मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, कि आईसीटी परमिसिबिलिटी एंड बेनिफिट्स इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। यानी जब हम बात करते हैं तो जदीद वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ऐसे वक्त पर अलग अलग राय पाई जाती है। कि कुछ की राय, एक तरफ एक राय यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी के बहाने बच्चे कहीं गुमराही के रास्ते पर ना चले जाए। दूसरी तरफ ये राय है कि जदीद वसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर बात है, जो हराम वसाइल है उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, लेकिन जो जायज वसीले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी राय यह है कि कुछ कंडीशन लगा दिए जाए कि भाई ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो वो जायज है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। तो ये तीसरी राय को मैं सामने रखता हूं इंशाअल्लाह, और 5 कंडीशन आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले आइए देखते हैं कि कुरान मजीद की आयतें हमें क्या बता रही हैं कि वसाइल को इस्तेमाल करने की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ दावा विच मीन्स टू शेयर द बेनिफिशियल नॉलेज with humanity and not to do kitman, which means not hide it। यानी कि इस्लाम एक दावती दीन है, यानी ये जो दीन है इसके अंदर एक दावा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि ये चंद खास लोगों के लिए है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये आलमी है। कि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे रिलीजन है जो ये कहते हैं भाई ये किताबें फिर फलां ही पढ़े फलां ना पढ़े, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि कुरान मजीद को पढ़ने का हक सबको मिलना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करने का हक सबको मिलना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो ये दावती रुझान इसके अंदर पाया जाता है, पहला पॉइंट। तो इसीलिए हमारे सामने आयतें आती है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 104, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 102, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 159। तो जब हम सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 पढ़ते, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत पर गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए तुमको निकाला गया। अगर आप रीच नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट एबल टू रीच टू द मासेस, अगर आप लोगों तक रीच नहीं कर पाएंगे तो देन फिर आप दावत का काम कैसे करेंगे। इसका मतलब कि आपको मासेस तक रीच करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी, बहुत जरूरी है इंशाअल्लाह। और वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 104 में भी ये हमको बताया जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं सूरह हदीद आयत नंबर 25 के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया कि हमने रसूलों को भी भेजा है और हमने साथ साथ में किताबें नाजिल की, लोहा नाजिल किया। इसका मतलब क्या निकला कि इल्म के साथ साथ वसाइल का भी इस्तेमाल ऊपर उभारा जा रहा है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 67 का मुताला करेंगे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचा दीजिए जो कुछ भी उतारा जा रहा है। तो इसका मतलब पहुंचाने पर इस्लाम पर काफी तवज्जो दी जा रही है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया। तो ये सारे अहादीस जो है मेरे प्रेजेंटेशन में, अगर किसी को चाहिए तो मैं इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर सकता हूँ asmadani@gmail.com पर, अगर आप ईमेल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा भी नकल कर देता हूँ। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था कि वमा ला यतिम्मुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिबुन,
یعنی اگر ایک واجب کو پورا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ اپنانا پڑے گا تو اس وسیلے کو اپنانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اور دعوت کا کام مکمل کرنے کے لیے مثال طور پہ اگر کسی بادشاہ نے کہا کہ پانی لاؤ، تو اگر وہ پانی کنویں میں ہے تو ایسے وقت پر کنویں سے پانی نکال کر لانے کے لیے جو وسائل چاہے اس کا استعمال کرنا خود بخود سمجھ جانا چاہیے۔ بادشاہ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کر رسی ڈال کر کنویں میں سے پانی لاؤ، بادشاہ بس یہ بولے گا کہ پانی لاؤ، تو سننے والے کو سب سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت میں جو ہے کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ وسائل جو بھی جدید ہے یا جو بھی وسائل ہے جائز اس کو استعمال مت کرو، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ حرام وسیلوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو آئیے اس کے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ جیسا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے اور لیٹرز کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب روانہ کیے تو اس وقت پر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے کوئی بھی خط جب تک کہ کوئی مہر نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے انگوٹھی بنائی اس کے اوپر نقش تھا۔ تو یہ ساری احادیث ہمارے ذہن میں الحمدللہ ہونی چاہیے۔ تو ان احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کو وسائل استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھتے وقت پر آپ نے خاص طور سے ایک انگوٹھی بنائی تھی، اس انگوٹھی کے اندر باقاعدہ مہر تھی، اور اس مہر کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیمپ تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط روانہ کرتے تھے آفیشیل لیول پر۔ اور شیخ بن باز وہ کون سے علماء اکرام ہیں جنہوں نے جائز وسیلے جو نئے نئے آتے ہیں اگر وہ جائز ہو تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو اس میں سے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ، اور اسی طرح ابو عبد المعز فرقوس حفظہ اللہ، شیخ عبد العزیز آل الشیخ ہے، شیخ عبداللہ بن جبرین ہے، شیخ ناصر بن سلیمان العمر ہے، اور اسی طریقے سے کویت کا الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ بھی ہے۔ اور آخری کے 5 رول بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ علماء اکرام نے کہا کہ 5 شرطیں لگا کر اس کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ وسیلہ حرام نہ ہو۔ نمبر 2، عدم الاکثار منہا، ضرورت ختم ہونے کے بعد اس کا زیادہ استعمال نہ کرے۔ بہت زیادہ استعمال اچھی چیز نہیں ہے، اس کے صحت کے بھی نقصانات ہیں، اور آہستہ آہستہ شیطان کئی خطوات الشیطان کی طرف نہ لے کر جائے۔ اس لیے ماں باپ کنٹرول کرے، انٹرنیٹ بچے کتنا استعمال کر رہے ہیں، ماں باپ اور ٹیچر اور مینجمنٹ اچھے پاورفل طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو غیر مسلم کا شعار ہو، یعنی خاص ان کے لیے کوئی چیز ہے، جیسے ناقوس ہے، صلیب ہے، گھنٹیاں ہے۔ انٹرنیٹ کے بہانے بہت سارے چیزیں بچے دیکھ لیتے ہیں جو عقیدے کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ فساد اگر برپا ہو رہا ہے، زیادہ نقصان اگر برپا ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر روک لگا دی جائے، کیونکہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے، نقصان اگر نقصانات ہو رہے ہیں تو پھر فوراً اس پر روک لگا دی جائے انشاءاللہ۔ جہاں جہاں پر بھی روک لگائی جا سکتی ہے، جن جن چیزوں پر بھی روک لگائی جا سکتی ہے، روک لگانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ پرائرٹی سیٹ کرے کہ کتنا وسیلہ اختیار کرنا ہے، کتنا جو ہے بکس اختیار کرنا ہے، کتنا جو ہے فزیکل اسٹرینتھ کو استعمال کرنا ہے، پرائرٹی سیٹ کیے جائیں۔ اگر حالات جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں مجبوری کے، کورونا کے، سوشل ڈسٹینسنگ کے، تو پھر فوراً استاد سے ڈائریکٹ سیکھنے کا جو مسئلہ ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے ایک ضمن میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طریقے سے امت مسلمہ تک اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بہت سارے انسانوں اور بہت سارے غیر مسلم حضرات تک بھی اسلام کا تعارف پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جنریشن کو اسی طرح بھٹکتا ہوا چھوڑ نہ دے ہم یہ کہہ کر کہ ہم یہ وسائل استعمال نہیں کریں گے، اور ایسا بھی نہیں کہ وسائل خوب استعمال کر رہے الٹا یہ وسائل کے ضرر نہ بن جائے۔ تو ہم کو درمیانی
اعتدال والی راہ چلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر بھائی اور اسی طرح ان کی ساری ٹیم کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح سارے مشارکین جو شریک ہوئے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ آئی سی ٹی کتنا امپورٹنٹ ہے, مانیٹرنگ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جو پاسڈ آؤٹ ہو چکے ہیں مدینہ سے, جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان سے ہم جانکاری تھوڑا سا لے سکتے ہیں, تھوڑا سا نالج لے سکتے ہیں. آئی تھنک فار آل دس ایک پلیٹ فارم بہت ضروری تھا جو آئی تھنک ایمز نے کریٹ کر دیا ہے. اب اس کو بڑھانا ہمارا کام ہو جائے گا, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہیے. اینڈ مے بی وی شوڈ ونس لاک ڈاؤن ایوری تھنگ از ایریڈیکیٹڈ, وی شوڈ آل کم ٹوگیدر ان ون پرٹیکولر پلیس, ہیو اے ڈے لانگ آف ڈسکشن, یا تو ایک دن یا 2 دن کا ہمیں گیٹ ٹوگیدر کی طرح کرنا چاہیے. تب ہم بہت سارے مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں, ورنہ اکیلے ایک ایک کی طاقت الگ رہتی ہے, سوچ بھی الگ رہتی ہے. لیکن سارے اگر جڑ جائیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوٹ بڑی اچھی چل رہی ہو, بڑا اچھا کر رہا ہو, لیکن فائنینشیل ریزن کی وجہ سے وہ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ایک ساتھ جڑنے کی وجہ سے کسی اور کی سپورٹ سے ہو سکتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ بہت آگے چلے جائے. اینڈ آئی تھنک دس از دا وے وی کین spread the right word and spread the right knowledge as well. And ہمارا دین جو ہے, knowledge which is for the entire humanity, that was also a very good point which you brought out. It is not just for Muslims, it is for the entire humanity. So we need to figure out the ways how we could spread the knowledge and the purpose of the knowledge to the entire community. اگر کسی کے سوالات ہیں تو آپ چیٹ باکس میں چیٹ میں میسج کر سکتے ہیں. اینڈ آپ کے سوال دماغ میں بعد میں بھی آئے تو یو کین کنیکٹ وتھ 8A اور ایمس سے کسی سے بھی ریپرزینٹیو سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اسپیکرز کے ذریعے آپ کا آنسر آپ تک پہنچا دیا جائے گا. شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ پریزنٹ امانگسٹ اس. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. اور یہ ساری اچھی چیزوں کا ہائی لائٹ آپ نے کیا. بہت اچھی محنت کر رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول کرے, اور بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں آپ, کافی اچھا ماحول بنا رہے ہیں, کیونکہ کوآرڈینیٹر ضروری ہے جو ماحول بنائے. کیونکہ زوم جب ہوتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے, ون وے کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن کا امپیکٹ اس وقت پر پڑے گا جب درمیان میں کوئی ہو جو کمیونیکیٹ کرے اور برج بنے. تو الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. عمر بھائی نے آپ کو منتخب کیا ہے اور ساری ٹیم نے منتخب کیا, تو بہت صحیح طریقے سے آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. دعا کریں کہ یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے مطلب طاقت دی ہے, اس کو دین پھیلانے میں استعمال کر سکیں. ویسے تو کارپوریٹ ورلڈ میں بہت سارا استعمال ہوتا ہے, اس کو دین میں استعمال کرنے میں عمر بھائی نے موقع دیا. انشاءاللہ اس کو بڑا کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم حق کے لیے بات کرتے رہیں. کچھ سوال کر رہے ہیں کوئی, شاید ڈاکٹر شعیب صاحب, کوئی ہاتھ. نیکسٹ ان کا پروگرام, پلیز کانٹیکٹ. How can we start an Islamic school with good curriculum along with CBSE اور state board? کوئی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہم ایک اسلامک اسکول شروع کر سکتے ہیں. جابر حسین صاحب پوچھ رہے ہیں. یہ کافی لمبا تفصیل ہے حسین صاحب, اینڈ آئی ایم شیور کئی سارے اسپیکرز آپ کو میل کر دیں گے. آپ نے اپنا میل آئی ڈی بھی دے دیا, یہ بہت اچھی بات ہے. تو چلیے شیخ صاحب, السلام علیکم, جزاک اللہ خیر.